बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और एक और डॉक्ट्राइन आ गया है जिसे बंदयाल डॉक्ट्राइन कहे या किसी और डॉक्ट्राइन का नाम दे, मगर ये अपना वजूद कायम रखे हुए है और उसने एक शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इंतखाबात 24 मई से आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अदालत लचक भी दिखा सकती है। असम्बली टूटने के बाद 90 दिन में इंतखाबात लाजमी है, लेकिन गुंजाइश भी निकाली जा सकती है। तो जो अदालत इस किस्म का रवैया रखे तो उसका मतलब ये कि वो आइन और कानून पे नहीं बल्कि वो एक डॉक्ट्राइन पे एक अमल कर रही है। ये डॉक्ट्राइन क्या हो सकता है? इस डॉक्ट्राइन के हवाले से आज दो बड़े सियासी रहनुमाओं ने बातें की हैं और सबसे यहाँ बात की है मौलाना फजलुर रहमान ने, जिन्होंने कहा कि ये अदालत कम और पंचायत ज़्यादा है। दूसरी बात की है बिलावल भुट्टो ने, जिन्होंने ये कहा है कि ये 1 यूनिट की जानिब हम जा रहे हैं और हमने पहले भी 1 यूनिट की मुखालफत की थी और अब भी 1 यूनिट की मुखालफत करते हैं। ये जो पूरी सूरत हाल है ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। अगर एक सूबे में इलेक्शन होते हैं और बाकी 3 सूबों में इलेक्शन उसके बाद होते हैं तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इससे पहले अदालत के अंदर जब समाअत हुई तो तमाम सियासी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और उन्होंने वहां पे अपना अपना मौका पेश किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि वो 14 मई का फैसला वापस नहीं लेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने सियासी जमातों को मुज़ाकरत के लिए आज ही 4 बजे रिपोर्ट करने की हिदायत की थी कि मुज़ाकरत करें, लेकिन इसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी। तो फिर अब डेट दे दी गई 27 अप्रैल को। तो एक तरफ लगता यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट एक डॉक्ट्राइन की नफाज की पूरी कोशिश कर रही है और वो डॉक्ट्राइन ये कि किसी न किसी तरीके से पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाए और ये इलेक्शन अक्टूबर में ना हो, उससे कुछ अरसा पहले हो जाए। अब महीना पहले हो जाए, 2 महीने पहले हो जाए, 3 महीने पहले हो जाए। इसके पीछे लॉजिक क्या है? चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हों तो उनके अहद में ही इमरान खान साहब दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके हों या इलेक्शन हो चुका हो, तो सारी फैसिलिटी जो है वो इमरान खान साहब को दी जा रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को समझने के बावजूद कि ये गैर आइनी काम है और ये कल को अदालत में स्ट्राइक भी होगा और जब तारीख लिखी जाएगी तो ये बहुत बुरे लफ्जों में याद किया जाएगा। अगर आप आज के इस अहद को देखें जो 2018 से 2023 तक का चल रहा है तो आपको गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद का एक अहद याद आएगा। उस जमाने में भी अदलिया का जो किरदार था उस किरदार को आज रिकॉल किया जा रहा है। जस्टिस मुनीर का किरदार बहुत से लोगों को, जो हिस्टोरियन है या जो सीनियर सिटीजन है, वो जानते हैं, शायद आज के नौजवान बच्चे नहीं जानते कि वो किरदार क्या था। जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असम्बली तोड़ दी थी और उस वक्त के वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया था, तो मौलवी तमीजुद्दीन जो कि स्पीकर थे दस्तूर साज असम्बली के भी और कानून साज असम्बली के भी, वो कोर्ट चले गए थे। वो सिंध के चीफ कोर्ट के पास चले गए थे और वहां से उन्होंने अपनी असम्बली रिस्टोर करा ली। लेकिन जस्टिस मुनीर ने फिर इस नजरिया जरूरत के तहत इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसलिए कल जब काजी फाजिसा ने कहा कि उस फैसले ने पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद रख दी, बर्बादी की बुनियाद रखी, तो उन्होंने गलत नहीं कहा था। और वो 5 रुकनी बेंच था जिसने उस वक्त जनरल गुलाम मोहम्मद के यानी इस फैसले को इंडोज किया था कि उन्होंने सही असम्बलियाँ तोड़ी हैं और वक्त की जरूरत के मुताबिक तोड़ी है और ये मुल्क के लिए बेहतर है जो भी था। उसमें एक जस्टिस कार्नेलिस से जिन्होंने खिलाफी नोट लिखे थे। तो तारीख में 2 किरदार जिंदा है, एक जस्टिस मुनीर जिंदा है और एक जस्टिस कार्नेलिस जिंदा है। वो अक्सरियती बेंच था, 4-1 का फैसला आया था जिसमें जस्टिस मुनीर और उनके साथ 3 जज जिनके नाम शायद आज कोई जानता भी ना हो, उन्होंने जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के फैसले को सही करार दिया था और जस्टिस कार्नेलिस ने खिलाफ किया था। तो आज तारीख जब भी उन्हें याद करती है तो जस्टिस कार्नेलिस का नाम सरफहरिस्त होता है, यानी वो क्रेडिबल जजों में शुमार होते हैं। जस्टिस मुनीर को आज भी बुरे फैसलों के हवाले से याद किया जाता है। तो उसी तरह की तारीख आज भी सबके सामने है और नजर आ रही है कि ये जो एक मखसूस बेंच है वो एक मखसूस फैसले के ऊपर अड़ा हुआ है और उसमें वो एक जज जो कि ये कह रहा है कि इस फैसले को आप नए कानून के अमल दरामद होने तक रोके, उसकी नहीं सुनी जा रही। तो तारीख आज भी लिखी जा रही है, लेकिन जब आप हाल में जिंदा होते हैं तो शायद आपको माजी भी भूल जाता है और आपको फ्यूचर भी भूल जाता है और आपकी आंखों में बन जाती पट्टियां। अब इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानियां बहुत सी हैं। बस एक कहानी तो ये है कि
جسٹس امرتا بندیال اور یہ جو باقی کے جج ہیں یہ بلیک میل ہو رہے ہیں. یہ کس سے بلیک میل ہو رہے ہیں؟ ایک بار پھر نام آ رہا ہے جنرل فیض حمید کا کہ جنرل فیض حمید جب ڈی جی آئی سے تھے تو ان کے پاس بہت سے جو ہے وہ بیوروکریٹ، جج، سیاستدان، ان کی وہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کیا کرتے تھے اور انہی کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو بلیک میل بھی کیا. تو آج بھی اگر آپ ججوں کے فیصلے دیکھیں یا ججوں کی جو ایکٹیویٹی دیکھیں معذرت کے ساتھ، تو لگتا یوں ہے کہ وہ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جنرل فیض حمید یہ سارا مواد اپنے ساتھ لے گئے تھے. اور کچھ خبریں یہ بھی تھی کہ وہ جی ایچ کیو سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں، ان کے خلاف بہت سے معاملات کی تحقیقات چل رہی ہے. تو انہوں نے باقاعدہ اپنے آرمی ہیڈ کوارٹر سے معافی مانگی ہے، لیکن جو اصل کام انہوں نے کیا ہے وہ جو بحیثیت ڈی جی آئی سے جو انہوں نے لوگوں کی اسپائنگ کی، جاسوسی کی، وہ مواد ان کے ہاتھ میں، اس کا وہ استعمال اچھا بھی کر سکتے ہیں اور برا بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو استعمال ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا. تو یہ ساری خدائی ایک طرف اور جورو کا بھائی ایک طرف. اس وقت صورتحال یہ کہ عمران خان ایک طرف ہے اور پورا پاکستان دوسری طرف ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کر لے، عمران خان سے تاریخ لے لے اور عمران خان جو فیصلہ کرے وہی آخری فیصلہ ہو. تو جو حکومت کل تک اپنے فیصلے پہ کھڑی تھی، بینچ کو نہیں مان رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے اور یہ بینچ کریڈیبل نہیں ہے، اس کے سامنے پھر حکومت جا کے کھڑی ہو گئی. لیکن حکومت میں شامل ایک بڑی سیاسی جماعت جے یو ایف اے، اس کے رہنما مولانا فضل الرحمان وہ عدالت کے سامنے پیش ہونے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا جس کے بینچ کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے. تو سپریم کورٹ اپنی پہلے حیثیت واضح کرے، وہ عدالت ہے یا کوئی پنچایت ہے. ہم عدالتی جبر کو کسی طور پر تسلیم نہیں کریں گے. انصاف چاہیے، یہ ہتھوڑا نہیں چاہیے ہمیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ زبردستی کریں گے تو پھر ہم عوام کے پاس چلے جائیں گے. یہ ہمیں عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ عمران خان سے جائیں، بات کریں، الیکشن کی 1 تاریخ پر اتفاق کر لیں. تو یہ کام عدالتوں کا نہیں ہوتا. عمران خان کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے اس کے حساب سے تو اس کو سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. تو جس شخص کو سیاست سے باہر ہونا چاہیے تھا اس کو اس کے جرائم کی سزا ملنی چاہیے تھی، اس کو زبردستی سیاست میں دوبارہ مسلط کیا جا رہا. جس شخص کو اب تک نااہل ہو جانا چاہیے تھا، جس کو پاکستان کی سیاست کے دائرے سے باہر رکھا جانا چاہیے تھا، ہماری سپریم کورٹ اس کو پاکستانی سیاست کا محور بنا رہی ہے. اسمبلی قانون پاس کر چکی ہے. عدالت جس اختیار کے تحت ہمیں دھونس دکھا رہی ہے، شاید اب اس کا وہ اختیار نہیں رہا ہے. اسے پارلیمنٹ کے ایکٹ کا احترام کرنا ہوگا، اس کی پیروی کرنی ہوگی. تو یہ مولانا فضل الرحمان کا ایک سٹینڈ ہے جو انہوں نے لے لیا، لیکن حکومت نے اس پہ سٹینڈ نہیں لیا. آج پرائم منسٹر بھی تھوڑی سی ہمت پکڑی اور کہا جی کہ عدلیہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، اسے ری رائٹ نہیں کر سکتی. تو سوال یہ کہ اگر عدلیہ ری رائٹ نہیں کر سکتی تو اسے ری رائٹ کرنے سے روکے گا کون؟ کیا حکومت، اگر حکومت یہ کام نہیں کر سکتی، اگر ملک کا پرائم منسٹر نہیں کر سکتا، اگر چیف ایگزیکٹو نہیں کر سکتا، اگر حکومت کے پاس طاقت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو حکومت میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر حکومت چھوڑ دیں. اگر آپ بے بس ہیں اور اگر آپ نے صرف بے بسی دکھانی ہے، اگر تاریخ گواہ ہے کہ اگر خواجہ ناظم الدین جو ہیں اگر انہوں نے تھوڑی سی ہمت دکھائی ہوتی تو گورنر جنرل غلام محمد کبھی بھی ان کے اوپر حاوی نہ ہوتے اور پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ اتنی خراب نہ ہوتی. عدلیہ نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلے نہ کرتی، قانون ساز اسمبلی نہ توڑی جاتی، دستور ساز اسمبلی بھی نہ توڑی جاتی. تو اس میں کس کی کمزوری ہے؟ تو اس میں سب سے زیادہ کمزوری ہے چیف ایگزیکٹو کی، جو کہ پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہوتا ہے. اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف پارلیمنٹ کی کسٹوڈین ہے. ان کو جو فیصلے کرنے چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ وہ فیصلے وہ نہیں لے پا رہے. اب یہ فیصلے کیوں نہیں لے پا رہے؟ ان کی کیا مجبوری ہے، یا انہیں اس بات کا یعنی احساس ہے کہ وہ اس معاملے میں بے بس ہیں. اب ایک طرف جوڈیشری کے وہ 3 جج جن کو پتہ ہے کہ ان کو تاریخ میں برے لفظوں سے یاد کیا جائے گا، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اگر پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف کھڑی ہو گئی ہیں اور جج صاحب کو بتا رہے ہیں کہ جناب آپ نے غلط کیا ہے، جب پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کیس کے اندر فل بینچ بنانا تھا وہ نہیں بنایا، جب ان کے اپنے جج کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیس ٹیک اپ نہیں کر سکتے، اس کے بعد انہوں نے ٹیک اپ کیا. تو صرف 3 جج جو ہیں وہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ پارلیمنٹ کو فیصلہ بھی کرنا چاہیے اور فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے.
طریقے ہزار ہے کرنے کے، اگر کسی میں ہمت ہو تو سپریم کورٹ میں جو 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کی، اس میں فاروق اشنائک، خواجہ سعد رفیق، قمر الزما قاہرہ، طارق بشیر چیمہ، MQM کے رہنما صابر قائم خانی، شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید اور سراج الحق، یہ سارے رہنما جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا اپنا وہاں پہ بیان دیا، جس میں سراج الحق کا ایک یعنی جو لاجک تھی وہ ذرا اسٹرانگ تھی. انہوں نے 70 کے الیکشن کا بھی حوالہ دیا اور بتایا کہ 77 میں کس طرح صورتحال خراب ہوئی تھی اور 70 میں کیا صورتحال خراب ہوئی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ ویسے بھی جو آئین میں 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کی ایک ڈیٹ دی گئی ہے، لیکن اب 105 دن گزر چکے ہیں، تو 90 دن کی ڈیٹ ویسے گزر چکی ہے، تو اگر 105 دن ہو سکتے ہیں تو پھر 205 دن بھی ہو سکتے ہیں، تو عید کے بعد کو مناسب تاریخ پر انتخابات کرائے جائے. تو ان کی یہ تجویز عدالت کے اندر دی گئی، جس پہ آلموسٹ باقی لوگ بھی ایگری کر گئے کہ جناب اس کو آگے لے جایا جائے. لیکن چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ 13 دن کی تاخیر جب ہوئی تب عدالت نے حکم دیا. الیکشن کمیشن شیڈول میں تبدیلی کے لیے بااختیار ہے، پولنگ کا دن تبدیل کیے بغیر الیکشن کمیشن شیڈول تبدیل کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن رجوع کرے تو عدالت موقف سن لے گی. تو میری اطلاع یہ کہ الیکشن کمیشن بھی اب اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کر رہا ہے. سپریم کورٹ کا موقف یہ کہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ 14 مئی کو ہے. 1977 اور 71 کے نتائج سب کے سامنے ہے. عدالت آئین اور قانون کی پابند ہے. ان کیمرہ بریفنگ دی گئی، لیکن عدالت فیصلہ دے چکی تھی. کوئی رکن اسمبلی عدالتی فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہتا. کسی سیاسی لیڈر نے اس فیصلے کو غلط نہیں کہا. سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں اور آج ہی کریں، 2 طرفہ لین دین سے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو. یہ پاکستان کی عدالت ہے جو کہ سیاسی جماعتوں کو مشورہ دے رہی، کچھ لے اور کچھ دیں. کس کے ساتھ؟ عمران خان کے ساتھ. تو عدالت نے ایک اور جملہ کہا کہ جولائی میں بڑی عید ہوگی، اس کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے بعد انتخابات کی تجویز سراج الحق صاحب کی ہے، اور اس کے لیے آپ آج ہی بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر لیں. یعنی عدالت نے یہ کہا کہ اگر آپ عید الفطر کے بعد جولائی میں الیکشن کرانے پر راضی ہیں تو ہمیں آج ہی بتا دیں، ہم آج ہی آرڈر آف دی ڈے میں کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں. لیکن چونکہ کسی نے بھی میرا خیال ہے ان کو اس حوالے سے فیڈ بیک نہیں دیا، تو آرڈر آف دی ڈے جب آئے گا تو اس میں دیکھیں گے انہوں نے کیا کہا. اب اس کی سماعت 27 اپریل کو ہونی ہے. زمان پارک کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں، ٹکٹوں کی تقسیم ہو گئی ہے اور ٹکٹوں کی تقسیم پر جھگڑے بھی شروع ہو گئے ہیں. بڑے بڑے اسٹالورڈ جو ہے وہ گر گئے ہیں، اور پی ٹی آئی میں خاص کر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ناراض ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، شاید اس لالچ میں کہ ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جائے گا یا پی ٹی آئی انہیں اکنالج کرے گی. لیکن دھوبی کا ڈیش ڈیش گھر کا نہ گھاٹ کا. تو بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. اب یہ کون لوگ ہیں آپ کو بتائیں گے. کچھ لوگوں کو یہ امید تھی کہ وہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے، لیکن وہ بھی اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں. کئی نام ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے جن کو ٹکٹ نہیں دیا. تو ایک پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کے حوالے سے ایک رولا پڑا ہوا ہے. اب زمان پارک کی رونقیں کیسے بحال کی جائے وہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے ایک بار پی ٹی آئی پھر چلے گی عدالت کے اندر، اور ان کا جناب عید کے روز میں آپریشن ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 4 رات کو گرفتار کیا جائے گا. عدالتیں بند رہنی ہے، تو ہمیں انہوں نے یعنی 5 روز تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو حراست میں رکھا جائے گا. تو اس ڈر کے پیش نظر ایک اور درخواست بشرا بی بی کی طرف سے، یعنی جو عمران خان کی اہلیہ ہیں، جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں دائر کر دی گئی. اس سے پہلے خود عمران خان سے بھی درخواست دائر کر چکے ہیں. اس درخواست کے اوپر بھی جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا کہ ایسی درخواست ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ سن رہا ہے تو یہ درخواست ان کو فارورڈ کی جاتی ہے، وہ اس معاملے کو دیکھیں گے. اس 5 رکنی بینچ نے بھی یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہراساں نہ کیا جائے اور غیر قانونی طور پر ہراساں نہ کیا جائے. اب چونکہ عدالت کا جملہ یہ تھا کہ عمران خان کو غیر قانونی طور پر ہراساں نہ کیا جائے، اور رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی کہ غیر قانونی طور پر تو کوئی ہراساں نہیں کرے گا، مگر قانونی طور پر تو ان کو ہراساں کیا جا سکتا ہے نا. اب یہ بات ان کی لائٹر نوٹ میں تھی یا سیریس تھی؟ عمران خان نے اس کو لے لیا سیریس، اور پھر ایک مرتبہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے ذریعے سے جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں درخواست دائر کی. وہ جج صاحب تب گئے. ایک تو درخواست جو وہ دائر کی گئی بشرا عمران کے نام سے، لیکن جب ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی لگائی گئی تو بشرا مانیکا کے نام پر تھا. ایک تو اس پہ جج صاحب ناراض. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ
درخواست تو پہلے بھی میں نے بھیجی ہوئی ہے، انہوں نے عدالت کو مذاق سمجھا ہوا، ₹1,00,000 جرمانہ کرو. تو بشرا بی بی کو اور ان کے وکیل اظہر صدیق صاحب ہے، ان کو ₹1,00,000 جرمانہ ہو گیا. اب یہ جرمانہ اظہر صدیق صاحب نے دینا ہے، بشرا بی بی نے دینا ہے. میرا خیال اظہر صدیق صاحب کو دینا پڑے گا، کیونکہ دوسرے پاس سے پیسے دینے کی روایت ہی نہیں کی نا. ان کے پاس جیبیں ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب اور ان کے اہل خانہ جیبیں نہیں لگواتے اور ان کے بس کام ہو جاتے ہیں. یہ جو 297 ٹکٹیں پی ٹی آئی نے بانٹی ہے نا، اس میں جو کرائٹیریا ہے وہ 1 کروڑ ہے کم از کم. اعجاز چودھری صاحب کی آپ نے آڈیو دیکھی نا، عمران خان سے ملاقات کا ہے 1 کروڑ روپیہ. باقی باتیں بات کی ہے، ٹکٹ ملنی ہے، شوکت خان کو کتنا جانا ہے، تو یہ سودا کو 5-10 کروڑ میں پڑتا ہے. لیکن 1 کروڑ بھی پر ٹکٹ کے حساب سے لگایا جائے تو دیہڑی تو کم از کم کو 3 ارب کی لگی ہوئی ہے. اور اسی لیے 3 ارب میں سے اگر 3 ارب کو 3 ٹرک سمجھا جائے، کیونکہ 1 ارب کا 1 ٹرک ہوتا ہے، تو اگر 3 ٹرکوں میں سے 1 ٹرک کہیں بھیج بھی دیا جائے تو 2 ٹرک تو پھر بھی بچتے ہیں. تو جن کو 1 ارب ٹرک گیا ہوا ہے وہ پھر پورا زور لگا رہے ہیں کہ بھائی کام تو ہونا چاہیے ہے، اور کام پھر وہ ٹکٹوں لوگوں نے ٹکٹیں کے پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں، پیسے واپس کرنے پڑ جائیں گے اگر 14 مئی کو الیکشن نہ ہوا تو. اور رولا ویسے ہی پڑ گیا ہے کہ جناب ٹکٹیں ان کو لوگوں کو نہیں ملی جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے قربانیاں دی. تو یہاں پہ ایک جھگڑا شروع ہو گیا. اور پی ٹی آئی کے رہنے والی مین گنڈا پور کو سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. ان کو 2 روزہ راہداری ریمانڈ پہ سندھ بھیجا گیا ہے. لاہور میں انسداد دہشت گرد کی عدالت میں ان کی سماعت ہوئی اور ان کے خلاف شکارپور میں مقدمہ درج ہے ریاست مخالف تقریر کرنے کا. لیکن ان کی جو ابھی اپیرنس ہوئی عدالت کے اندر، اس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ ان کے بال کٹے ہوئے ہیں. علی امین گنڈا پور جو ہے ان کی ایک شناخت یہ بھی تھی، ان کے بڑے بڑے لمبے بال تھے اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں. اور ان کا وہ میرا خیال ہے یا تو ترک ڈراموں سے ارطغرل وغیرہ سے متاثر ہے، یا مغلیہ کوئی جس طرح شاہی خاندان کے لوگ ہوتے تھے پرانے وقتوں میں، لوگ لمبے لمبے بال رکھا کرتے تھے، خاص کر جو شہزادے اور اس طرح ہوتے تھے. تو آج کل جو لمبے بال رکھتے ہیں وہ کچے کے ڈاکو رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں نائی نہیں ہوتے تو بال کاٹنے میں پرابلم ہوتی ہے، مونچھیں داڑھی بال سب لمبے ہو جاتے ہیں. ابھی بھی 208 ڈاکو پکڑے گئے ہیں تو اب زیادہ تر کے بال لمبے ہی ہیں. تو شاید پولیس نے سوچا ہوگا کہ علی امین گنڈا پور کو ہم تھوڑا سا انسان بنا دیتے تو اس کے بال کاٹ دیے. ویسے اس کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوا، بڑا شی جوان 6 فٹ پلس قد ہے اس کا، اور بڑی مطلب کھل کے دھمکیاں دیا کرتا تھا اور سب کو آگے لگا کے رکھتا تھا. اب اس کے بال کاٹ دیے گئے تو اس کے بعد اس کی شناخت جو ہے نا وہ بڑی عجیب سی لگتی ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب بھی ایک زمانے میں گرفتار ہوئے تھے اور ان کی مونچھیں کاٹ دی گئی تھی، ان کی بھویں بھی کاٹ دی گئی تھی. اور پھر آج جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ملک کے وزیر داخلہ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، کل کو یہ بھی اس ملک کا وزیر داخلہ ہوگا. اور پھر ایسے شخص جو کہ پولیس کی تحویل میں رہے اور ان کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں ہوں تو پھر وہ ایسے لوگوں کو پھر سیاسی جماعتیں نا وہ آگے کر دیتی ہیں، تاکہ وہ اپنا جو ان کے اندر جو ایک انتقام کی آگ ہے نا اس کو ٹھنڈا کیا جا سکے. اس کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ایسے دلیرانہ کام اور کوئی نہیں کرتا. تو علی امین گنڈا پور جو کہ اس پوری ایکسرسائز سے پہلے بہت بڑے دلیر آدمی تھے، گرفتاری کے بعد وہ خاصے بزدل. نہیں اتنے بالوں میں اب زیادہ ٹھیک لگ رہے ہے نا. کل وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے بڑا فٹ لگ رہا ہے، بڑا چھوٹا لگ رہا ہے. یہ نظر آیا کہ بڑے کمزور ہیں. رانا ثناء اللہ تو پھر بھی گرفتار ہونے کے بعد، وہ چونکہ پہلے بھی گرفتار ہوئے تھے، پھر عمران خان کے دور میں بھی ان پہ ہیروئن کا مقدمہ ڈالا گیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کا اپنا حوصلہ نہیں چھوڑا اور انہوں نے کہیں بھی وہ یہ نظر نہیں آیا کہ رانا ثناء اللہ کو بہت ہی یعنی ڈرپوک قسم کا آدمی ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو ان کا وہ حال ہے. ایک تو ان کے بال کاٹ دیے گئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ٹنڈ کر دینی چاہیے تھی، لیکن نہیں، زیادتی ٹنڈ نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ویسے بھی بال کاٹ دینے سے حال وہ ہو گیا جیسے کسی خواجہ سرا کے وغیرہ بال کاٹ دیں گے تو اس بیچارے کی تو روزی روٹی ختم ہو جاتی ہے، ان کی تو ساری روزی ان کے بالوں میں چھپی ہوتی ہے. تو یہ حال ہوا ہے، جیسے ہی خواجہ سرا کی روزی بالوں میں چھپی ہوتی ہے ویسے علی امین گنڈا پور کی ساری بدماشی اس کے بالوں میں تھی تو اس کے بال کاٹ دیے گئے. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ وہ زیادتی اور ننگا کرنا اور جنسی تشدد اور اس کے بعد اب یہ بال کاٹنے، چوتھا اضافہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ بال بھی ان کے کاٹے جاتے ہیں. ایک طرف خاص صاحب کی اہلیہ یہ درخواست کر رہی ہے کہ ان کو ہراساں نہ کیا جائے عید کے دنوں میں. اب چونکہ خاص صاحب لاہور ہائی کورٹ گئے، پھر لاہور ہائی کورٹ فل بینچ کے پاس گئے، فل بینچ نے کہا جی کہ کوئی آپ کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا دل میں تسلی نہیں ہوئی. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چلے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی عمران خان کو عید کی تعطیلات کے دوران گرفتاری روکنے کیسز کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست پر حکومت کو نوٹس جاری کر دیا اور یہ کہ عید کی چھٹی میں عمران خان صاحب کو ہراساں نہ کیا جائے. فواز چودھری کے بھائی فیصل چودھری عمران خان کی طرف سے پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمیں خدشہ ہے
کہ ان کی 5 چھٹیوں میں یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کریں گے تو ان کو روکا جائے. تو اس لیے پھر عدالت نے 27 اپریل تک پولیس کو روک دیا کہ عمران خان صاحب کو ہراساں نہ کیا جائے. تو آپ پتہ نہیں اس میں کوئی انہوں نے عدالت نے یہ لفظ کہے کہ قانونی طور پہ ہراساں نہ کیا جائے, غیر قانونی طور پہ ہراساں نہ کیا جائے. جیسے لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ چکی ہے, تو 2 عدالتوں سے انہوں نے اپنے لیے پروٹیکشن لے لی ہے. لاہور ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی طور پر ہراساں نہ کیا جائے, اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ انہیں ہراساں نہ کیا جائے, اور پاکستان کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جناب ان سے جا کے آپ مشورہ کریں کہ وہ الیکشن کب چاہتے ہیں. اگر وہ کہیں کہ الیکشن مئی میں ہے تو پھر مئی میں ہے, اور اگر اس سے آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں, اور اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے تو پھر 14 مئی ہماری حتمی ڈیٹ ہے. ابھی آرڈر آف ڈے آ جائے گا, لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ عدالت کی جو آج کی سماعت ہے اس کے مطابق تو عدالت نے 14 مئی کی ڈیٹ حتمی رکھی ہے. باقی پھر 27 اپریل کو جو کچھ ہوگا وہ دیکھی جائے گا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے جو ٹکٹ جاری کیے ہیں ان میں بڑے اہم رہنما ہیں جن کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا پنجاب میں الیکشن کے لیے. فواد چودھری پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے بڑے اسٹرانگ امیدوار تھے, لیکن وہ بھی پنجاب کا الیکشن نہیں لڑے, ان کو ٹکٹ نہیں ملا. ایک جلیل شرک پوری صاحب ہے جو مسلم لیگ نون سے گئے تھے پی ٹی آئی کے اندر, وہ شرک پور شریف کے سجادہ نشین ہیں, ان کو لے کے گئے تھے شیخ رشید صاحب. اور پنجاب میں جب تخت پنجاب کی لڑائی ہو رہی تھی تو کوئی 4-5 ایم پی اے تھے جن کو مسلم لیگ نون سے توڑا گیا. ان میں ایک جلیل شرک پوری صاحب بھی تھے, انہوں نے مسلم لیگ نون کے خلاف پریس کانفرنس بھی کی, لیکن ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا. تو اب وہ بددعائیں دے رہے ہیں. یہ وہی جلیل شرک پوری ہے جنہوں نے ابھی 2-3 روز پہلے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ تو آپ کچھ عرصے کے لیے باہر چلے جائیں. بلکہ انہوں نے ان کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ باہر چلے جائیں, باقاعدہ وہ آنسو سے روئے کہ ہمارے قائد آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے کسی سیف جگہ پہ چلے جائیں. تو ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملا. تو انہوں نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ شدید ترین دباؤ کے باوجود مشکل حالات میں عمران خان کا ساتھ دیا. آج جب صوبائی اسمبلی کی پارٹی ٹکٹیں بانٹی گئی تو وعدوں کے باوجود میری قربانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا. لعنت ہے منافق عمران خان پر جس کے وعدوں پر میں نے اعتبار کیا. میں آج ابھی سے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. اب یہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, ویریفائڈ ہے یا نہیں, لیکن ان کی طرف سے ایک ٹویٹ ہے, اور بھی ان کو بہت سے ٹویٹ آئے ہیں. تو یہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. یہ مسلم لیگ نون کے پرانے ایم پی رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس 1 کروڑ نہیں تھا اور میں 1 کروڑ نہیں دے سکا, اور اتنی لوٹ مار ٹکٹوں کے حوالے سے, بلکہ ٹکٹوں کے حوالے سے کبھی مسلم لیگ نون کے اندر اس قسم کی حرکتیں نہیں ہوئی جو کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. اور میرے پاس تو 1 کروڑ نہیں تھا کہ میں عمران خان کو پیش کرتا. اور یہ اطلاع تھی کہ عمران خان صاحب جب ٹکٹوں کے لیے فیصلہ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک میکینزم بنایا ہوا تھا کہ ان سے اس شخص کو ملایا جائے جو الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو, جو کم از کم 1 کروڑ روپیہ تو دے سکتا ہو مجھ سے ملنے کا, اور پھر پارٹی ٹکٹ کے بعد وہ پارٹی کو ایک چندہ دے, اور پھر شوکت خان کو ڈونیشن دے. تو یہ 3-4 کنڈیشن کے بعد وہ جو پنجاب کی جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے اس کا ٹکٹ پڑتا ہے کوئی 10 کروڑ میں. تو اس میں سے اب ظاہر ہے کتنی پتی یا کتنا کٹ لگا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ چونکہ اعجاز چودھری صاحب کی آڈیو آ چکی ہے اور وہ بتا چکے ہیں کہ جناب خان سے ملاقات کا جو نذرانہ ہوتا ہے یا فیس ہوتی ہے کم از کم 1 کروڑ ہوتی ہے. خان صاحب جب افطاری کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے, اس میں بھی جو لوگ شرکت کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی سب کو پتا ہے کہ اس کا بھی ٹکٹ لگتا ہے. تو خان صاحب پاکستان کی وہ نابغہ روزگار شخصیت ہے جو کہ پانی کی لہروں سے پیسے کما سکتے ہیں. یعنی ایسا باکمال شخص جو ہے, اگر یہ اس کی صلاحیتیں اگر پازیٹیو کاموں کے لیے استعمال ہوتی تو میرا یقین ہے پاکستان مالدار ہو چکا ہوتا, پاکستان سیاسی معاشی بحران سے نکل چکا ہوتا. لیکن وہ ان کی ساری جو گمکری ہے وہ اپنی ذات کے ارد گرد ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اپلفٹ کر لیا ہے, یا وہ اس طرح انہوں نے اپنی پروجیکشن کر لی ہے کہ لوگ اب ان کے اوپر تو پیسے خرچ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ افطاری کرنی ہے تو ٹکٹ لگے گا, عمران خان سے ٹکٹ لینا ہے تو پیسے خرچنے پڑیں گے, باہر اگر آپ نے کیمپ لگانے ہیں تو لنگر کا خرچ برداشت کرنا پڑے گا. تو وہ اس لیے میں نے کہا عمران خان صاحب کے کرتے میں جیب بھی نہیں ہوتی, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ماشاءاللہ اتنے کاریگر آدمی ہے کہ وہ ہر جگہ سے اپنے لیے وسائل جو پیدا کر لیتے ہیں. تو جیب اس لیے نہیں لگواتے کہ صاف دینا پڑے گا, تو وہ خود نہیں پکڑتے, اس لیے 50 کروڑ روپیہ ان کے گھر کے تہہ خانے سے نکال لیا گیا. تو اب بھی جو اصل خدشہ ہے وہ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا. کہنے والے کہتے ہیں کہ جی پولیس نے پلان بنا رکھا کہ عمران خان کو گرفتار کرے, 5 روز عدالتیں نہیں کھلیں گی, 5 روز سے کسی سیٹیں گے نا, 5 روز میں عمران خان کا جو ہے وہ سارا جو ہے نا تیل پانی ہو جائے گا.
عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں. ایک انہوں نے میں نے بتایا تھا انہوں نے ایک تو ایکسکیوز ان کا یہ نہیں تاکہ لوگ ان کے ارد گرد رہیں. زمان پارک اگر خالی ہو گیا تو ان کو ویسے ہال پڑنے ہیں, تو اب ٹکٹیں لینے کے بعد چڑیا ویسے اڑ گئی, سارے پرندے اڑ گئے ہیں, ٹکٹیں مل گئی جناب, چلو اپنے اپنے علاقے میں جا کے عید بھی مناؤ اور الیکشن کی تیاری بھی کرو. اب پتہ نہیں الیکشن ہونا ہے کہ نہیں ہونا, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا دکان اٹھیا اجڑ گیا. اب وہاں پہ صرف وہ رہ گئے جو کہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, جو کہ انصاف یوتھ فورم کے لوگ ہیں, یا پھر وہ لوگ ہیں جو کہ بغیر کرائے کے اپنے وطنوں کو واپس نہیں جا سکتے.